बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरे दिल से दुआ डेली जो मैं आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है और बात निकलती है वो असर रखती है। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं कौन हूँ। आप लोग तो जानते हैं, 3 महीने का हमारा साथ हो गया। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग अपना फेवरेट शो देख रहे हैं जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हमारा ये मोटिव है, हमारा ये मकसद है कि हम अपने शो में 2 घंटे अगर हमारा शो देखते हैं तो ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं इस शो को होस्ट करती हूँ, कि एक लम्हा जरूर ऐसा आएगा कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, जो कि हमारे शो का नाम है मुस्कुराती सुबह। और हमारा शो करने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। नाज़रीन, कोविड ने अभी तक हमारी जान नहीं छोड़ी है। कोविड के केसेस बढ़े जा रहे हैं, खत्म हुए जा रहे हैं, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, बड़ा मसला है। लेकिन कोविड की जहां तक हम बात करें, कोविड ने हमें कितने नुकसान पहुंचाए। हमारी फैमिली से बहुत से प्यारों को जो है वो हमने खो दिया। वो उनके अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारे जो ताजिर भाई थे उनके इतने मसाइल थे, वो कारोबार बंद था 2 साल तक। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला मुझे लगता है कोविड की वजह से हम लोगों ने देखा, वो थी हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारे बच्चों की एजुकेशन, हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल, क्योंकि हमारे बच्चे आने वाला मुस्तकबिल है, आने वाला कल है। जो ये पढ़ाई हमारी डिस्टर्ब हुई, हमारे बच्चे इतने ज्यादा घरों में महसूर हो गए थे, सिर्फ मोबाइल यूज करते थे, खाना पीना मोबाइल और खेल कूद। इसके अलावा 2 सालों में जब कोविड था बच्चों ने कुछ भी नहीं किया। बीच में स्कूल ओपन हुए, फिर बंद हो गए। बहुत से वालिदैन ने अपने बच्चों को जो है स्कूल से एडमिशन कट करा लिया, एडमिशन हटा के घरों में बिठा लिया कि इतनी ज्यादा फीसें हैं, कहां से भरेंगे फीसें, क्योंकि इतने ज्यादा जरिए माश लोगों का नहीं था, इतना काम ही नहीं था, लोग भी घर पे बैठे हुए थे, तो बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर बच्चों को जो लोग भेज भी रहे थे तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। ऑनलाइन क्लासेस से मुझे लगता है कि कोई फायदा बच्चों का ऐसा हुआ नहीं, बस एक दिल को तसल्ली देने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, वो वाली कहानी थी कि वो बच्चे पढ़ तो रहे थे, लेकिन बस क्या पढ़ रहे हैं वो वालिदैन को पता था, क्योंकि वालिदैन का ही सबसे ज्यादा मेन फोकस होता था। टीचर्स ने भी अपनी बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई, ऑनलाइन क्लासेस देना उनके लिए भी आसान नहीं होता था। लेकिन ये सब हुआ हो के अब ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि एजुकेशन के हमारे मामला जो हैं वो स्कूल ओपन हो गए हैं, प्रॉपरली ओपन हो गए, लेकिन क्लासेस वाइज बच्चे जा रहे हैं। तो आज एजुकेशन के बारे में बात होगी, स्कूल्स के बारे में बात होगी हमारे पहले सेगमेंट में, तो आपने कहीं जाना नहीं है। इसी के साथ साथ शेफ नौरीन हमारे साथ होंगी, आज भी पूछेंगे उनसे, जानेंगे क्या बना रही हैं। आज एक हिंट देती हूँ, हमारे प्यारे याया भाई ने कॉल करके फरमाइश की थी, तो उनकी फरमाइश बनने जा रही है। शेफ नौरीन ना सुन ले, इसलिए मैं आहिस्ता से बोल रही हूँ जी। तो आज याया भाई की फरमाइश पूरी होने जा रही है, अफशा की भी इंशाल्लाह अनकरीब पूरी होगी। आप लोग हमारे शो में कॉल्स कर सकते हैं, बता सकते हैं किचन सेगमेंट में आप लोग क्या खाना चाहते हैं। सेकंड सेगमेंट में जनाब हमारे साथ होंगे आजिदीन मोहम्मद साहब, क्योंकि आज बुध है, आप जानते हैं बुध के दिन हमारे साथ होते हैं वो, और आके बताते हैं, आपके मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। हर्बलिस्ट हैं, 39 साल से रिसर्च कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे, जानेंगे आपके मजीद सवालात के बारे में। जनाब, ये है डेली शो का वो स्ट्रक्चर जो मैं आप लोगों के लिए पेश करती हूँ, आप लोगों के लिए लाती हूँ, ताकि आप लोगों को एक जगह जो है ना वो मुंजमद हो जाए, आप लोग फ्रीज हो जाए, कहीं हिले ना। तो जनाब वक्फे का टाइम आ गया है, कहीं जाइएगा मत, चाय बना लीजिए, नाश्ता बना लीजिए, फिर क्योंकि हम जब बैठेंगे और गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे मुस्कुराती सुबह में, तो आप लोगों का दिल ही नहीं चाहेगा हटने का। तो ब्रेक का टाइम आ गया, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में आप लोगों को बताया था कि आज हम बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से, और हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं सेंट्रल चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन से तारिक शाह साहब बढ़ते हैं, उनकी तरफ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस, माशाल्लाह। सबसे पहले सर आपका वेलकम करती हूँ अपने शो में मुस्कुराती सुबह में, और आपसे जानना चाहूंगी कि कोविड के बाद क्या बच्चे अब प्रॉपर तरीके से तालीम की तरफ वापस आ चुके हैं? जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जो 2 साल गुजरे थे काफ़ी डिस्टर्ब थे हमारे तालीमी इदारों के हवाले से अगर देखा जाए तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टैगर क्लासेस भी ख़त्म हो चुकी हैं। अब रेगुलर फुल स्ट्रेंथ के साथ स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, और पढ़ाई की तरफ बच्चों का रुझान थोड़ा सा कम है अभी जी। लेकिन जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो एक पॉजिटिव चीज़ है। कोविड के बाद से जो है अब काफ़ी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। दैट्स वेरी गुड। स्कूलों का निसाब कैसे मुकम्मल होगा? अगस्त से नया तालीमी साल शुरू होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि इस साल ये ज़रूरी था कि हम 2 सालों के लिए तय किया गया था। स्टीयरिंग कमेटी जो हमारी सिंध की एजुकेशन की है उसमें हम भी मौजूद है, तो वहाँ पे यही डिस्कशंस थे कि अभी तो अल्टरनेट क्लासेस चल रही थी, और सही तरह अगर सही महीनों में देखा जाए तो क्लासेस सितंबर में स्टार्ट हुई थी जिस सेशन की जो है। तो इस सेशन को एंड करने के लिए हमें कुछ टाइम दरकार था, तो अप्रैल में तो सेशन स्टार्ट किया नहीं जा सकता था, तो इसलिए इस साल के लिए खाली मई में एग्जाम लिए जाएंगे, सो दैट वी कैन स्टार्ट इन अगस्त, और नेक्स्ट ईयर लेकिन वापस से बैक टू दी रूटीन हो जाएगा कि मार्च में एग्जाम हुआ करेंगे और अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ करेंगे। ओके, तो ये सिर्फ इसी साल के लिए? बिल्कुल इसी साल के लिए। अच्छा, तो सर प्रॉपर स्कूल्स तो ओपन हो गए हैं, मतलब डेली खुलते हैं, लेकिन बच्चे क्लासेस वाइज जा रहे हैं,
تو یہ کب تک چیزیں جو ہیں وہ نارملائز ہوں گی, یا اگلے سال سے ہی سب کچھ ہوگا, یا ابھی آپ نے کچھ سوچا ہے کہ ابھی تھوڑے دنوں بعد سب کچھ نارمل کرنے شروع کریں گے؟ کیونکہ کووڈ تو مجھے لگ رہا ہے ہمیں اب اس کے ساتھ بچے تو زندگی فل اسٹرینتھ کے ساتھ اسکول آ رہے ہیں, اور کلاس وائز یا آلٹرنیٹ ڈیز یہ سب ختم ہو چکا تھا. اچھا جی 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 بالکل. ابھی تو میرے کچھ فیملی میں بچے ہیں جو کہ ابھی جا رہے ہیں, 2 دن جاتے ہیں ویک میں اسکول. اچھا, وہ ہو سکتا ہے کچھ سکولز نے اپنی نئی پالیسیز لے کر آ گئے ہوں, کیونکہ اوبیسلی کووڈ کے بعد سے اب سب جیسے آن لائن ایک انڈسٹری بہت زیادہ بن چکی ہے, آن لائن بزنسز چل چکے ہیں, تو اب سکولز بھی اس بات پہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آن لائن کلاسز اتنی کارآمد تھیں تو وہ پھر آن لائن پہ جا رہے ہیں, لیکن یہ بہت چند اسکول ہوں گے, میجورٹی اسکول ریگولر فزیکل کلاسز پر. بالکل سر, آن لائن کلاسز کی جب بات ہوئی ہے تو میں جاننا چاہوں گی کہ آن لائن کلاسز میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کوئی فائدہ ہوا تھا, یا کیونکہ میرا تو اپنا پرسنل یہ ایکسپیرینس ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ماں باپ پڑھ رہے تھے, کیونکہ بچوں کو بہت پرابلم تھی, ٹیچرز کا بھی اپنا کردار تھا, ان کو بھی بہت ٹف تھا کہ آن لائن بتانے میں اور سمجھانے میں. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں, پوری دنیا میں آن لائن ایجوکیشن تو ہو رہی ہے, پاکستان میں اس لیے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس کا انفراسٹرکچر موجود نہیں تھے, ہمارے وہ طریقہ کار نہیں تھے, لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ایک وقتی طور پہ سبسٹیٹیوٹ ضرور تھا, لیکن ایجوکیشن کا آلٹرنیٹ ابھی آن لائن کلاسز نہیں ہیں. اور جو فیڈ بیک ہے, دیکھیں اوور دا نائٹ جیسے کووڈ آیا فوری نیکسٹ ڈے سے لوگوں نے آن لائن کی تیاری کی, کیونکہ یہ تھا کہ اب اسکول پتہ نہیں کب کھلیں گے, تو وہ بہت مشکل اسٹیپ تھا ایون فار ٹیچرز, اور پیرنٹ کے لیے بھی مشکل تھا. میں اس بات سمجھتا ہوں کیونکہ وہ جاب پر جاتے تھے, ان کے اور ڈیلی روٹین تھے جس کو ڈسٹرب کر کے ان کو باظاہر سے اپنے بچوں کو پرائیورٹی دینی پڑتی تھی. لیکن ہماری تو نظر میں یہ ہے کہ فزیکل کلاسز سب سے زیادہ بیسٹ ہیں اور افیکٹو بھی ہیں, کیونکہ جب آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے ٹیچر کا بچوں کے ساتھ اور بچوں کی پروگریس ان کو پتہ چل رہی ہوتی ہے, بچہ کانسنٹریٹ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ آن لائن کے اندر گھر کے اندر اگر چیزیں چل رہی ہیں تو بچہ ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے, وہ اس کی اسکرین کی طرف توجہ نہیں ہے. اور اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ان کو کیسے آن لائن پڑھایا جائے, لیکن وہی والی بات ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو اگر کوئی پڑھائی ہو ہی نہیں رہی تھی اس میں کم از کم آن لائن کے سہارے سے, چاہے کسی نے آن لائن LMS کے تھرو پڑھایا, کسی نے ورک شیٹ کے تھرو پڑھایا اسکولز والوں نے, میں تو حیران تھا اسکول والوں نے ویڈیو اور لیکچر ریکارڈ کر کے واٹس ایپ بھی کیے, جو کہ بڑا مشکل کام تھا, لیکن انہوں نے وہ بھی کیا. تو سب نے اپنے مینز یوز کیے اور ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھا. اچھا سر, ابھی جو ہم لوگ جیسے ابھی اگر کوئی ایڈمیشن کرواتا ہے اسکولز کے اندر تو جون جولائی بیچ میں آئے گا, کیونکہ جون جولائی ظاہر سی بات ہے ویکیشنز ہوتے ہیں, اس میں بچے نہیں پڑھ پاتے. تو اگر اسکولز یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگست میں ہم کلاسز اسٹارٹ کریں گے لیکن ایڈمیشن آپ نے ابھی کرانا ہے تو بچوں کی جون جولائی کی فیس پے کرنی ہے, تو ان کا مطالبہ درست ہے یا غلط ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اگر آپ اصول کی بات کی جائے, ویسے تو میرے پاس ایسی کوئی کمپلین ابھی نہیں آئی. ٹھیک ہے, جو سیشن اگست میں سٹارٹ کر رہے ہیں وہ کسی طرح بھی جون جولائی کی فی چارج نہیں کر سکتے, کیونکہ جو نیو ایڈمیشن لینے جا رہا ہے وہ تو کہے گا کہ میرا سیشن تو اگست سے سٹارٹ ہو رہا ہے. لیکن ہاں, جو اسکول جیسے کچھ اسکول جو ہے مئی میں بھی سٹارٹ کر رہے ہیں انیشلی, تاکہ بچوں کو کچھ ہوم ورک دے دیا جائے, کچھ ایسا کر لیا جائے جن کے سلیبس کمپلیٹ ہو چکے ہیں, تو وہ پھر کریں گے. لیکن ایز پر گورنمنٹ لاز جو ہیں, اور ہم بھی اس کو پریفر کر رہے ہیں کہ سیشن اگست سے سٹارٹ کیا جائے. اگست سے سٹارٹ ہو تو وہ اس بات کا مطالبہ نہیں کر سکتے کہ جون جولائی کی فی. اوکے, ایگزیکٹلی, میں یہی چاہ رہی تھی کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے, کیونکہ ایڈمیشن ہر جگہ اوپن ہے, اسکولز میں اوپن ہے, تو بچے ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں, اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں. ایک بڑا مسئلہ سر یہ دیکھا گیا کہ کووڈ کے دوران بچوں نے 2 سال جو ہے گھروں میں محصور ہو گئے تھے, تو پھر جب ایڈمیشن لینے گئے تو ایج جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی, اور کلاس کے حوالے سے ایج بڑھ گیا. اب اسکولز جو انتظامیہ ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کا بچہ ہماری کلاس کے حساب سے بڑا ہے. تو اب یہ کیا کہنا صحیح ہے کہ بچہ بڑا ہے تو اگر وہ 17 یا 18 ایئرز میں میٹرک نہیں کر سکتا, لیکن اب یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ بچے کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے, اگر اب وہ پڑھا لیں گے بڑی کلاس میں, جیسے اگر 10 ایئرز کا بچہ ہے تو اس کو بیسکلی 6 میں ہونا چاہیے, لیکن وہ لاس کی وجہ سے 2 سال جو ہے اس کے اسکپ ہوئے, اس نے نہیں پڑھا, اور بچوں کا دماغ جو ہے نا سر بالکل خالی ہو چکا ہے, پڑھائی کی طرف راغب اب نہیں ہے. تو یہ ان کا کہنا صحیح ہے یا والدین اپنی جگہ درست ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, بات دونوں صحیح ہیں, کیونکہ دیکھیں کووڈ کے اندر اوبیسلی وہ اسکولس کی طرف نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اسکول بند تھے. اس میں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک تو اوور ایج بچہ وہ ہوا ہے جو بالکل انیشلی جس کو اسکول سٹارٹ کرنا تھا, مونٹیسری پری پرائمری کے بچے, وہ اسپیشلی زیادہ اوور ایج ہوئے ہیں, اور ان کے لیے کافی اسکولز نے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کو چینج بھی کیا ہے, ایج لمٹس کو بھی تھوڑا سا آلٹر کیا انہوں نے. بلکہ میں نے تو کافی اسکولز میں یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے فاسٹ ٹریک کے نام سے ایک سیکشن الگ سے بنایا ہے ان بچوں کے لیے اسپیشلی جو اوور ایج ہو چکے تھے, تاکہ ان کو 6 منتھس کے حساب سے کورسز فاسٹلی کور کرایا جا سکے. تو طریقہ
کار بنایا جا رہا ہے اس کے لیے, کیونکہ obviously ہمیں اس کو بھی زیادہ مد رکھنا ہوتا ہے کہ بچہ اوور ایج نہ ہو جائے when it comes to metric, کیونکہ وہاں پر جو اسکول کی ایج لمٹ ہے وہ ہے 20 ایئرس. 20 ایئرس تک اسکول سے اپیئر وہ بچہ ہو سکتا ہے. اوکے, اس کے بعد وہ بچہ اپیئر نہیں ہو سکتا ایز پر لا جو ان کی بورڈ آفیسرز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں پر پھر مسئلہ آتا ہے, کیونکہ وہاں پر اگر بچہ اوور ایج ہو جاتا ہے اور وہ پرائیویٹلی اپیئر ہوتا ہے تو وہاں سائنس گروپ یا کامرس گروپ وہ نہیں لے سکتا, اس کو صرف ڈائریکٹلی جنرل گروپ میں جانا ہوتا ہے جو کہ آرٹس گروپ بھی کہلاتا ہے. تو وہاں پر ہم تھوڑا سا لمیٹڈ ہو جاتے ہیں, تو اس لیے بچوں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اوور ایج ہو چکے ہیں ان کو کیا جائے. لیکن ہاں جو بڑی کلاسز ہیں وہاں پر ایشو یہ آتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسے بچوں کو لے لیں جس کی پریویس نالج نہیں ہے, جیسے آپ نے گریڈ 6 یا 7 کی بات کی, تو وہ بچہ جب اس کلاس میں بیٹھے گا تو وہ بلینک ہوگا, اس حساب سے بلینک ہوگا اگر ایج لمٹ کے حساب سے اگر بیٹھے گا تو, اور اوور ایج بچہ بٹھایا نہیں جا سکتا. تو اس کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ کافی اسکولز نے وہی والی بات کی ہے کہ انہوں نے بچوں کو ٹائم دیا ہے 3 months 4 months, جیسے بھی اگست میں ٹائم ہے کہ آپ گھر پہ میک اپ کروائیں اور کلاسز ان کو دلوائیں یا آپ گھر میں خود پڑھائیں ان بکس کے ساتھ, اور سلیبس دے دیا جاتا ہے اسکولس کی طرف سے. پھر وہ اگست میں دوبارہ سے ٹیسٹ پہ ری اپیئر ہو, اور اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں, اور یوزولی ہو جاتے ہیں بچے, تو وہ پھر اسی کلاس میں اکارڈنگلی بیٹھ جائیں. بالکل بیٹھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیاری بہن کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. یا میرے پیارے بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. شاہ صاحب کو سلام ہو. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ لوگ تو پھر بھی آ جاتے ہیں شاہ صاحب, لیکن یہ بی اور سی اسکول کچھ ایسے اسکول ہیں بڑے بڑے جن کے جو کبھی اپیئر ہی نہیں ہوتے, کوئی کسی چیز کا جواب ہی نہیں دیتے. اصل میں بات یہ ہے کہ بڑا اچھا آپ نے موضوع چھیڑا ہے اس کا. ایکچولی کورونا کے بعد جو ہے نا, یقین کریں کہ بہت پڑھائی ڈسٹرب ہوئی ہے, اور پڑھائی اور اسکول والوں کی مشکلات کا مجھے اندازہ ہے. آپ اسکول کو بلیم یوں نہیں کر سکتے, انہوں نے جو پرابلم اٹھائی نا, ظاہر بچے فیس نہیں دے پائے اور ان کے چیزوں کو مینیج کرنا, سیلریز کو, ٹیچرس کو, تو ہمیں دونوں اینگل سے دیکھنا چاہیے. لیکن جو میں کنسرن ہوں نا وہ یوں کہ دیکھیں اگر آن لائن تعلیم ہم نے دی, اور آج کل ظاہر ہے کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا, تو ہماری کنیکٹیوٹی جب نہیں ہوگی, ہمارے پاس جو اس کے گیجٹس نہیں ہوں گے, تو یہ تو حکومت کا کام ہے کہ ان کو ایک, جیسے لیپ ٹاپس اتنے مہنگے ہو گئے, میں اپنے بچے کے لیے لینے گیا لیپ ٹاپ, میرا بیٹا تو اسی سے کر رہا ہے, لیکن یقین کریں کہ پرانے لیپ ٹاپ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا 25,000 کا 50,000 کا ہو گیا. تو بھائی اگر آپ لوگوں کو ایڈوانسمنٹ دینا چاہتے ہیں, تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اب اسکول والے تو نہیں پرووائڈ کر سکتے نا, یہ تو ان کا کام نہیں, یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو آسان. ایک بچہ ہے فرض کرو, چار بچے ہیں کسی گھر میں, وہ بیچارہ کہاں سے لیپ ٹاپ لے کے آئے گا, اور اب تو پڑھائی ساری اس پہ نیٹ پہ آ رہی ہے. تو ایک تو یہ مجھے کنسرن ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اس کے لیے کیا ارینجمنٹ کیا ہے, کیونکہ دیکھیں بات یہ کہ آپ تو ظاہر بچے آج کل مہنگائی افورڈیبل نہیں کر سکتے, آپ کیا گورنمنٹ کو سیشن دے رہے ہیں, اور آپ کی کیا اس کے اندر کارکردگی ہے کہ آپ لوگوں ان کو بتائیں کہ بھی بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. دوسرا ایک ایشو جو ہے نا, سب سے بڑا ایشو ہے کہ جو فیسز کا ایشو ہے, تو کوئی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے, جیسے بہت ساری چیزوں کیٹیگرائز ہیں, بڑے اسکول چھوٹے اسکول, لیکن جو اتنے بڑے بڑے اسکول ہیں کیا آپ کے جورسڈکشن میں وہ آتے ہیں, کیونکہ آپ کے فادر شاید ایسوسیشن میں آپ لوگ تھے جو اسکول والوں کی, اس کے اندر وہ تو کسی کی بات مانتے ہی نہیں, آپ لوگ کیا کے ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو کیسے کوپ اپ کیا جائے گا, یہ میرا سوال ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ یا بھائی فار کالنگ. خیال رکھیے گا. جی سر. جی دیکھیں, ایک تو جو انہوں نے بہت اچھی بات کی, کیونکہ ڈے 1 سے ہم اس بات پہ ہی کر رہے ہیں کہ جو گیجٹس ہیں وہ اوبویسلی صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بہت مہنگے ہو چکے تھے. ایون جب وہ اسکول بھی اپنے لیے پرچیز کرنے گیا تو اس کو بہت مہنگے داموں میں ملے. تو ہم نے تو ڈے 1 سے یہ گورنمنٹ سے اپیل کی ہوئی تھی, فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور سندھ گورنمنٹ سے بھی, کہ آپ کوئی سبسڈری لے کر آئیں اس کے اندر گیجٹس کے اوپر. ایون آپ انٹرنیٹ پیکیجز جو بچے یوز کر رہے تھے, اوبویسلی جب گھروں میں اتنے اچھے انٹرنیٹ پیکیج نہیں ہوتے, آن لائن ایجوکیشن کے لیے بچوں کو بینڈیڈ بڑھانا پڑا, پیرنٹس کو بڑھانا پڑا. اس کے اندر یہ ہوا کہ ہم نے تو مطالبہ یہ کیا تھا کہ آپ اسٹوڈنٹ پیکیج لے کر آئیں, انٹرنیٹ کو ہاف کریں, گیجٹس کو ہاف کریں. اس پہ ہم کام کر رہے تھے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے 2 سالوں میں ہمیں کچھ بھی جواب پازیٹیو نہیں ملا. تو اب ہم نے اپنے طور پہ یہ کام یہ کیا کہ ہم نے پرائیویٹ کمپنی سے بات کی. انشاءاللہ نیکسٹ منتھ سے ہم یہ ایک چیز لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ بچے جو ہیں اور پیرنٹس اگر کوئی لینا چاہیں گے تو وہ اسکول سے رابطہ کریں. اسکول لائزون کریٹ کروائے گا, اور انسٹالمنٹ پر جو ہے وہ لیپ ٹاپس اور جو ٹیبلٹس ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو ملیں گے. ایون ان کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ بھی ملیں گے. اور لوکل اسمبلرز جو ہیں ہم نے ڈائریکٹ ان سے بات کی ہے, کسی بھی ہم نے ڈیلر سے بات نہیں کی. تو بہت بہتر طریقے سے وہ چیزیں پیرنٹس کے لیے بھی اور بچوں کے لیے سامنے آئیں گی,
کیونکہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ ویک اپ کال ہے جی ہمیں اب بچوں کو اس کے لیے ٹرین کرنا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن بھی سائڈ بائی سائڈ رکھیں. دیکھیں پوری دنیا میں مسئلہ کیوں نہیں ہوا, جی اتنا مسئلہ نہیں ہوا. وہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ آن لائن ایجوکیشن سے تھوڑا بہت انٹیکٹ تھے. گھر میں اسائنمنٹ جو ملتے تھے وہ آن لائن ملتے تھے, یا تھوڑا بہت لیکچر اگر سننے ہوتے تھے بعد میں تو وہ بعد میں گھر میں جا کے سنتے تھے. ہمارے یہاں کوئی میکینزم ہی نہیں تھا. تو وہ اس کے لیے بھی ہمیں اب اسٹریٹجیز بنانی ہوں گی, اور ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. ہماری کافی انٹرنیشنل چین سے بات ہوئی ہے, تو وہ اب انشاءاللہ ہم اس کو اسٹریم لائن کریں گے. کیونکہ پہلے تو ہم اپنے ایجوکیشن کی جنگ لڑ رہے تھے, سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے, تو ایڈوانسمنٹ کا تو ٹائم ہمیں اتنا ملا ہی نہیں. لیکن اب تھوڑا سا جب ریلیکسیشن ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہم کافی ایڈوانسمنٹ والی چیزیں لے کر آئیں گے, تاکہ آگے خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی پینڈیمک آتا ہے یا کوئی ایسی چیز آتی ہے جس میں ہمیں اپنے اسکولز وقتی طور پہ بند کرنے پڑ رہے ہیں, تو اس وقت ہم ایجوکیشن کو ڈسکنٹینیو نہیں کریں گے. ویری گڈ سر, یہ تو بہت اچھا ہو گیا. آیا بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اچھا سر, فیس کے بڑے مسائل ہیں. فیس اب ایڈمیشن فیس کو اپنے بچے کی کرانے جاتا ہے ایڈمیشن, تو اس میں ٹیوشن فی ہوتی ہے, سیکیورٹی فی ہوتی ہے, وہ والدین کو پتہ نہیں چلتا. اسٹیشنری فی ہوتی ہے. والدین یہ پریشان رہتے ہیں پورے سال کہ ہم نے یہ پے تو کر دیا, لیکن اس میں ہمیں ہمارے بچے کو کیا ملا, ہمیں کیا ملا. تو پہلے تو آپ لوگوں کو کلیئر کریں یہ کانسیپٹ ہے کیا, یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے؟ دیکھیں صحیح غلط تو اس کو طے کرنے والے ہماری گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو اسکول کو رجسٹریشن دیتے ہیں. ہر 3 سال کے بعد ایک رینیول ہوتا ہے اسکول کا, تو اس رینیول کے اندر جو بھی اسکول فی اپروو کروا لیتا ہے جسٹیفیکیشن دے کے, ریکارڈ شو کر کے کہ ہمارے اخراجات یہ ہیں, تو اس کے اکارڈنگلی ان کو فی اپروول ملتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے کچھ 2-3 رولز ہیں جو میں بتانا چاہوں گا آپ کے چینل پہ بھی, کہ جو ایڈمیشن فی ہوتی ہے وہ 3 times آف یور منتھلی فی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر کوئی اسکول 10,000 چارج کر رہا ہے تو وہ میکسیمم 30,000 ایڈمیشن فی چارج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ رول ہے بائی ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز. اس کے اکارڈنگلی جو ہے اگر کوئی ادر فی اپروو کروا لیتا ہے اسکول تو ویل اینڈ گڈ, وہ پھر چارج کر سکتا ہے پیرنٹ سے. لیکن اس پہ باوجود کہ جو بھی فی چارج کر رہے ہیں وہ ادر فی, وہ اس کی جسٹیفیکیشن پیرنٹ کو دینا ضروری ہے, تاکہ وہ بھی کنونسڈ رہیں. اگر اسٹیشنری چارجز بھی چارج کیے جا رہے ہیں تو پیرنٹ کو نظر آئے کہ ان کے بچوں کو کیا کیا اسٹیشنری مل رہی ہے, اس کی لسٹ فراہم کی جائے. کیونکہ دیکھیں کانفیڈنس یا ٹرانسپیرنسی بہت ضروری چیز ہوتی ہے کسی بھی ادارے کو اسموتھلی چلنے کے لیے. دیکھیں پیرنٹ تو چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اچھے سے اچھا پڑھے, کیونکہ جب وہ ایک اسکول چوز کر رہا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تعلیم اچھی ہے, ٹیچرز اچھے ہیں, انفراسٹرکچر اچھا ہے, انوائرمنٹ اچھا ہے. تو اگر ہم اس پہ ٹرانسپیرنسی شو کر دیں کہ آپ سے جو ہم نے اسٹیشنری چارجز لیے تھے اس میں ہم نے یہ بچوں کو ڈیلیور کر دیا, تو ایک اچھی چیز ہوتی ہے. اور بچوں کو نظر, پیرنٹس کو نظر بھی آنا چاہیے کہ اخراجات ہو رہے ہیں. وہاں پر غلط ہوتا ہے کہ جہاں چارجز لے لیے جاتے ہیں لیکن اس کو ڈیلیور نہیں کیا جاتا. یہ غلط چیز ہے, اس کو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں. اور جب بھی ہمیں اس کی کمپلینس ملتی ہیں تو ہم اسکول والوں سے بات چیت کر کے اور پیرنٹ کو ضرور اس میں آگاہ کرتے ہیں کہ کیا چیز ہو رہی ہے, اور اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم ریکٹیفائی بھی کرواتے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ سے کمپلین کرنے کا کوئی ایسی جگہ, کوئی پلیٹ فارم کوئی آپ کا ہو تو بندہ, ہمارے ایسوسیشن کا پیج ہے آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن سے, اس پہ جو لوگ میسیجز کرتے ہیں اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. اوکے, دیٹس ویری نائس جناب. اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا ہے, تو کہیں جائے گا نہیں, مزید سوالات پوچھیں گے طارق شاہ صاحب سے. کہیں جائے گا نہیں, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. بڑھتے ہیں طارق شاہ صاحب کی جانب اور جانتے ہیں ان سے مزید سوالات. جی سر, مجھے ایک بڑا مسئلہ ہے سر, یہ میرا پرسنل کویشچن ہے, کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جون جولائی کی جو چھٹیاں پڑتی ہیں, ویکیشنز ہوتی ہیں, وہ ہوتی تو ہیں, وہ سال سے جو ہے وہ بہت ٹائم سے ہو رہی ہیں, لیکن جو ہمارے ملک میں گرمی پڑتی ہے شدید, وہ پڑتی ہے مئی میں. اسی طریقے سے دسمبر میں ہوتا ہے, سردیوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں 10 دن کی, لیکن سردی پڑتی ہے جنوری میں. تو یہ جو مسائل ہیں یہ کب مسئلہ سلجھے گا؟ جب ہمارے ملک میں جب ہوتی ہیں سردیاں, جب ہمیں چھٹیاں ملنی چاہیے نا, یہ رول کب چینج ہوگا؟ دیکھیں اس میں 2 سیگمنٹس ہیں, ایک تو سمر اور ایک ونٹر. دیکھیں سمرز کو تو پاسٹ کووڈ سے پہلے تھوڑا سا آلٹر کیا گیا تھا کہ جب ہیٹ ویوز آ رہی تھیں تو جب مئی اور جون میں بھی چھٹیاں دی گئی تھیں, بالکل, اور جولائی سے سیشن سٹارٹ کیے گئے تھے, یا جیسے ریزیوم کیے گئے تھے. اپریل میں سیشن سٹارٹ ہوتا تھا, مئی اور جون چھٹیاں ہوئیں, پھر دوبارہ سے جولائی سے سیشن سٹارٹ ہوا. لیکن اس کو تھوڑا بہت زیادہ اور پیچھے اس لیے بھی نہیں لایا جا سکتا کیونکہ اس کو انٹرنیشنلی بھی لنک کیا جاتا ہے, کیونکہ جہاں ایک گرمیوں کا معاملہ ہے, دوسرے اینڈ پر ویکیشنز بھی ہیں, اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں اس میں, چاہے وہ ناردرن ایریا جائیں یا آؤٹ آف کنٹری جائیں. تو اس سینیریو کے اندر وہاں پر تھوڑا سا کانفلکٹ آتا تھا کہ جب چھٹیوں کے وقت آتا تھا یا پیرنٹس کو جب چھٹیاں ملتی تھیں اس ٹائمنگ میں بچوں کی چھٹی ہونی چاہیے, ضروری ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ونٹر ویکیشنز کو شفٹ اس لیے نہیں کیا جا سکتا
کیونکہ اگر آپ سندھ کی بات کریں تو کراچی کو ہٹا کر پورے سندھ میں سردیاں آ جاتی ہیں اچھا دسمبر کے اندر. ایون پورے پاکستان کو اگر کیٹر کیا جائے جو سرد علاقے ہیں اس میں زیادہ تر سردیاں دسمبر میں آتی ہیں. تو کیونکہ ہمیں سیشن کو کریکولم کو ایک صاف سٹریم لائن کرنا ہوتا ہے اس لیے کیا جاتا ہے یہ. لیکن اس پہ اب سوچا جا رہا ہے کہ جو چھٹیاں ہیں وہ اینڈ آف دسمبر سے لے کر اور سٹارٹنگ آف جنوری تک جو ہے وہ شفٹ کی جائیں. اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر یہ بھی ڈیسیجن میں لایا گیا تھا کہ نیکسٹ ٹائم اس کو کچھ سوچا جائے گا اس کے بارے میں, لیکن زیادہ شفٹ نہیں کیا جا سکتا اس کو. اچھا کیونکہ جب سردیاں یہاں پر زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے آپ کہہ لیں میپو خاص میں, سکر میں, گوٹکی میں, اس علاقوں میں جب زیادہ سردیاں ہو رہی ہیں تو اس علاقوں میں تو ہم اسکول آف کرنا ہوتا ہے, تو اس سنکرنائز کرنا ہوتا ہے سب چیزوں کو. سمر ویکیشنز کی جہاں تک بات ہے ہیٹ ویو کے لیے تو ویسے بھی کبھی کبھی 3 مہینے کی چھٹیاں بھی دے دی گئی تھیں جب گرمیاں ہوئی تھیں. تو جب ہیٹ ویو بہت زیادہ اسٹرائک کی گئی تھی تو مئی جون جولائی چھٹیاں کر دی گئی تھیں. تو یہ چیز کر دی جاتی ہے, لیکن اس کو زیادہ شفٹ اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ پورے پاکستان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے چھٹیوں کے معاملوں میں. چلیں یہ تو ایک ہم نے بات جان لی, کیونکہ اکثر لوگ یہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں, غصے کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو چلیں بھائی طارق شاہ صاحب نے بتا دی, ہماری پرابلم سلجھا دی, اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ بھائی یہ کیوں ہوتا ہے. اچھا سر, سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے سکولز میں, بچہ میٹرک کر کے نکل گیا, پاس آؤٹ ہو گیا, لیکن آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کو اردو بھی پراپر لکھنی نہیں آتی. ایک میٹرک کا طالب علم جو کہ پاس آؤٹ ہو گیا وہ رومن میں آج کل سب لکھتے ہیں, اردو لکھنا پڑھنا لوگ بھول گئے ہیں. تو اردو پہ ہمارا اتنا فوکس نہیں ہوتا کیونکہ, لیکن ہماری مرکزی زبان قومی زبان اردو ہے, ہمیں ہونا چاہیے, لیکن انگلش پہ اتنا زیادہ فوکس کیوں ہے ہمارے اسکولز میں. اکثر ایسا دیکھا گیا ہے سر, والدین کو بھی کہا جاتا ہے, پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ انگلش میں انٹرویو دیں, انگلش میں بات کریں. اب اگر کوئی کسی کو نہیں آتی انگلش تو اس میں کیا مطلب, آپ کیا رائے ہے آپ کی اس بارے میں؟ دیکھیں جس کو نہیں آتی اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ آپ کی جو نیشنل لینگویج ہے وہ ہے اردو. بالکل. تو آپ کو اگر اردو بولنے نہیں آتی پھر شاید کوئی مسئلہ ہے, لیکن یہ جو ہے انگلش پہ اتنا مسئلہ نہیں. لیکن دیکھیں پروموٹ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ انٹرنیشنلی کہہ لیں یا آپ کہہ لیں بچوں کی گرومنگ کے لیے کہہ لیں, انگلش ان کو زیادہ سکھائی جا رہی ہوتی ہے اور پیرنٹ کی طرف سے ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے. چاہے پیرنٹ کو انگلش آتی ہو یا نہ آتی ہو, ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کو انگلش آنی چاہیے, بچہ انگلش بولنا چاہیے, اس کو کانورسیشن آنی چاہیے انگلش کے اندر. تو جب فوکس پورے جو انوائرمنٹ کا ہوتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاپولیشن کا یہی ہے کہ انگلش میں چیزیں ہوں تو پھر آبویسلی اسکول کا فوکس بھی پھر وہی ہو جاتا ہے. اردو میں بھی فوکس کرایا جاتا ہے کیونکہ میٹرک کی جہاں تک بات کی جاتی ہے تو وہاں پر تو اردو کے اندر کافی پیپرز ہوتے ہیں. ایون جو ہے وہ بہت سارے کیسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اسٹڈیز بھی بچے اردو میں لے رہے ہوتے ہیں, ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ اردو میں آپٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہاں مسئلہ وہاں آتا ہے جب آپ او اور اے لیولز کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ اردو کا کانٹینٹ ہی کم ہے. جب کانٹینٹ کم ہوتا ہے تو بچہ اوبویسلی اتنا سیکھتا نہیں ہے, اور جب ایک اسلامیات جیسا سبجیکٹ بھی انگلش میں ہوتا ہے تو پھر تو اردو کا کانٹینٹ آپ سمجھ لیں نہ ہونے کے برابر ہی ہے, کہ صرف اردو ایز اے لینگویج ہی پڑھا ہوتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں فوکس ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے سٹیجز کے اوپر گورنمنٹ لیول پر بھی یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ اب جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہوگی وہ اردو میں کی جائے گی. لیکن المیہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ جو سرکولر نکلا وہ بھی انگلش میں تھا. او نو. تو جب اوپر گورنمنٹ کی طرف سے اگر امپلیمنٹیشن اگر اردو پہ کی جائے گی تو شاید پوری عوام کے اندر بھی جو ہے وہ اردو کی امپلیمنٹیشن یا اردو کی جو ترجیحات ہیں وہ بڑھ جائیں گی. بالکل. لیکن جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ابھی تک تو جو پیرنٹ ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ میرا بچہ انگلش سیکھے, انگلش بولے. تو اور اسکول تو اوبیسلی وہ ڈیمانڈ پہ چلے گا نا. اگر وہ اسکول اردو پڑھا رہا ہوگا یا اردو پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوگا تو وہ پھر اسکول اچھا مانا نہیں جاتا. اس لیے اسکول زیادہ تر چاہتے ہیں کہ وہ انگلش میں کانورسیشن کروائیں, بچوں کو انگلش سکھائیں. ایون پیرنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ انگلش میں بچوں کے ساتھ بات کریں تاکہ گھر پہ بھی وہ بچہ انوائرمنٹ جو بنتا ہے جب بھی سیکھتا ہے. بالکل. تو سر لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب زیادہ پریشرائز بچے کو کیا جاتا ہے نا انگلش بولنے کے لیے والدین کی طرف سے بھی, تو بچہ نہ اردو صحیح بول پاتا نہ انگلش صحیح بول پاتا, وہ پھر کچھ اور ہی ایکسنٹ فالو کر کے کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. تو میں درخواست کروں گی والدین سے کہ ایسا نہ کریں. کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطی ہوتی ہے کہ ہم جو اپنے بچے کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بہت غلط ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ سر ایک اور اہم بات ہے جو کہ بیگز کے حوالے سے. بیگز میں اتنا زیادہ سلیبس ہوتا ہے, اتنی زیادہ بکس ہوتی ہیں, بچوں کو جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں نا گدھے کے اوپر اتنا سارا لاد دیا جاتا ہے سامان. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بیک بون کی پرابلم بچپن سے ہونے لگ گئی ہے. سلیبس بنا کے کیا ہمارے سکولز کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ سلیبس پراپر بنائے جائیں؟ 3-4 بکس انف ہے, ڈائری انف ہے. کچھ کاپیز اسکول کچھ ایسے کرتے بھی ہیں کہ کاپیز اپنے پاس رکھتے ہیں, لیکن بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ 6-7 سال کا بچہ ہے, اس کے پاس اتنا بڑا بیگ ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. جیسے کہ ایک دن کے اندر میکسیمم اسکول کے اندر 6 سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں.
تو 6 سبجیکٹ کا مطلب ہے کہ 6 بکس ہوں گی 6 کاپیز ہوں گی, جی یہ 12 بنتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بہت سے کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ بچے یہ کرتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹیبل کے مطابق بیگ رکھتے ہی نہیں ہیں, وہ ساری بکس اینڈ کاپیز اپنے بیگ میں رکھتے ہیں, اوکے, کیونکہ وہاں سے ان کو جا کے ٹیوشن پہ بھی جانا ہوتا ہے اسکول سے. وہ بہت سے کیسز میں جب یہ معاملہ زیادہ اٹھا تھا تو ہم نے بیگ چیک کرنے شروع کیا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے کیا, تاکہ ہم بھی ذرا دیکھیں. جی. تو اس کے اندر ٹیوشن کاپیز بھی ہوتی ہیں, اس کے اندر اپنے رف رجسٹر بھی ہوتے ہیں, بچوں کے اپنے چھوٹ پھوٹ سامان بھی ہوتے ہیں. مطلب بیگ اٹ سیلف ایک سوٹ کیس ہوتا ہے بچوں کا جو لے کے چل رہے ہوتے ہیں بچے. لیکن اس پہ بھی ہم نے اور مزید کام کیا ہے کہ بچوں کو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کی طرف لے کے آیا جائے, بچوں کو ورک شیٹس کی طرف لے کے آیا جائے تاکہ بکس کا کانٹینٹ تھوڑا سا کم ہو جائے. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ کافی اسکولس کے اندر تو یہ کلچر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اب وہ اسائنمنٹ بھی گھر کے لیے دیتے ہیں, تو وہ گھر پہ کافی بکس گھر پہ رکھی ہوتی ہیں. اور اب جو اسکول انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق بن رہے ہیں انہوں نے تو اب لاکرز بھی کریٹ کرنے شروع کر دیے ہیں جو انٹرنیشنلی ہوتا ہے. تو وہ ہر اسکول کے لیے کرنا مشکل کام ہے کیونکہ اتنے سارے لاکر لانا بھی مشکل کام ہوتا ہے, جگہ چاہیے ہوتی ہے. لیکن اس پہ کانٹینٹ پہ اب کام ہو رہا ہے کہ بچوں کو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے ساتھ جب پڑھایا جائے گا تو بکس کے کانٹینٹ بھی کم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ کاپیز کا تھوڑا سا ایلیمنٹ بھی کم ہو جائے گا. تو یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. لیکن میری تو ریکویسٹ سب بچوں سے یہی ہوتی ہے اور پیرنٹس اسپیشلی کہ روزانہ اپنے بچوں کے بیگس چیک کریں, اکارڈنگ ٹو دا ٹائم ٹیبل بچوں کو بھیجیں, کیونکہ جب ٹائم ٹیبل کے مطابق بیگ نہیں ہوتا تو وہ ہیوی ہو جاتا ہے. اچھا سر, بکس کی جب بات چلی ہے تو نکلی ہے جب بات, تو دیکھتے ہیں پھر کہاں دور تک جائے گی. بکس کا ایک پرابلم یہ بھی ہے, جب ہمارے ایڈمیشنز ہوتے ہیں تو اسکول کا یہ جو کہتے ہیں نا کہ دل سے کیا کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ مطلب ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ بکس ہمارے یہاں سے ہی خریدیں. تو یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان کی جو یہ کہتے ہیں نا دھونس ہوتی ہے ان کی کہ بھائی آپ ہمارے یہاں سے ہی خریدیں گے, ادروائز باہر سے تو آپ کو, ویسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ لسٹ دے دی جاتی تھی آپ کے اوپر, کوئی جبرن کچھ نہیں کہتے تھے کہ آپ کہیں سے بھی جا کے لے لیں. لیکن آج کل ایسا ہوتا ہے کاپیز بکس وغیرہ, کاپیز تو چلے اسکولس کی ہوتی ہیں, وہ ہوتا ہے پرنٹ ہوتا ہے, ان کا نام ہوتا ہے, لوگو وغیرہ, لیکن بکس کا جو مسئلہ ہے کہیں اور سے نہیں خریدنے دیتے اور بہت ہیوی مطلب پیسوں میں جو ہے وہ خرید رہے ہوتے ہیں والدین. تو یہ اسکول انتظامیہ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ فورسفلی تو آپ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے, فورسفلی تو کہنا بھی نہیں چاہیے. اور کافی اسکولس تو اب پچھلے 4-5 سالوں سے فورسفلی نہیں کہہ رہے, پہلے ہی ہوتا تھا. لیکن اس کو کہنے کا مقصد یوں تھا فورسفلی, کیونکہ اگر ہم لسٹ پہلے دے دیا کرتے تھے تو سیشن کے 1 مہینہ 1.5 مہینہ گزر جاتا تھا اور پیرنٹ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ بک کمپلیٹ کر کے دے دیں ان کو. اچھا, سلیبس کی بکس جو ہوتی تھی, اب بچہ کہہ رہا ہے میرے فادر کے پاس ٹائم نہیں تھا, میں یہ بک ملی نہیں مجھے مارکیٹ میں وہ شارٹ ہو گئی تھی, تو اس لیے جو ہے وہ میرے فادر وہاں سے جا کے لا نہیں سکے. مطلب بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں, چاہے پیرنٹ کے ریزن نہ ہو لیکن جو مارکیٹ کے ریزن ضرور ہوتے ہیں کہ شارٹ ہو گئی یا ایسا کچھ ہو گیا. تو اس سینیریو کے اندر اسکولز نے 1 ونڈو آپریشن سٹارٹ کیا تھا کہ ایک ہی جگہ پر پیرنٹس کو وہ ساری چیزیں مل جائیں تاکہ بچہ جب پہلے دن اسکول میں آئے تو ساری بکس اور کاپی ساتھ ہوں اس کے, تاکہ پہلے دن سے پڑھنا شروع کر دے, کوئی ہنڈرنس نہ آئے. اور جہاں تک بات کاسٹلی ہونے کی ہے, دیکھیں وہ تو پیپر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ بک سیلر جو ہیں وہ جتنے کی بک پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہیں, اسی حساب سے ہم بھی اوبیسلی آگے پیرنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ابھی ریسنٹلی یہ جو نیا سیشن آ رہا ہے اس میں تو بہت مہنگائی اب آپ کو نظر آئے گی, کیونکہ میں حیران تھا کہ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, لیکن اب جیسے گولڈ کا ریٹ ہر دن کھلتا ہے نا, ایسے اب پیپر کا ریٹ ہر دن آتا ہے. اللہ اکبر. تو اب جو بکس آنے والی ہیں وہ بہت کاسٹلی آنے والی ہیں, کیونکہ جو پبلشرز کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب اتنی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے کہ اگر ہم ہر دن جو ہے اگر پیپر خرید رہے ہوتے ہیں, جیسے آج ہم نے پیپر خریدا اور کل دوبارہ جا رہے ہیں, تو وہ پیپر اور مہنگا ملتا ہے. اس کے حساب سے اوبیسلی بک کی کاسٹنگ بھی اسی حساب سے ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو اس میں تھوڑا سا ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایجوکیشن کی سبسڈی کی بات کرتے ہیں, ہم فری ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, تو کم از کم اس کو ریگولیٹ کریں یا پھر اس پیپر جو انڈسٹری ہے جو پیپر پروڈیوس کرتی ہے اس کو سبسڈائز کریں, تاکہ جب سبسڈائز وہاں کیا جائے گا تو آگے جب بک پبلشرز ہیں وہ سستی بک بنائیں گے. بالکل یہ چین ہے, کیونکہ پیرنٹ کو بھی اوبیسلی بک ہی خریدنی ہے, اور بک جب جتنی کی آئے گی اتنی کی خریدنی پڑے گی. اور جب پبلشر کو جب فوکس کیا جاتا ہے, پریشرائز کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اتنی مہنگی بک کیوں دے رہے ہیں, تو ان کا ریزن وہی ہوتا ہے کہ پیپر مہنگا ہے. پیپر مہنگا ہے. یہ کتنا مسائل ہے, مطلب غریب اپنے بچے کو کس طرح پڑھائے. پھر
ہمارے جو گورنمنٹ سکولز ہیں جو کہتے ہیں پیلے اسکول میں پڑھتے تھے بچے پہلے, وہ بہت کامیاب ہو کے نکلا کرتے تھے, اتنی اچھی تعلیم وہاں پہ دی جاتی تھی آج کل پہلے زمانے میں بچوں کو. لیکن آج کل رجحان ہے, ہر کوئی چاہتا ہے پیلے اسکول میں اپنے بچے کو نہ پڑھائے, اچھے سے اچھے جگہ پڑھائیں. لیکن آپ یہ بات ہمیشہ جانیں اور مانیں اس بات کو کہ بچے کے اندر اگر ٹیلنٹ ہوگا, اس کے اندر پڑھنے کی جستجو ہوگی نا, تو وہ فٹ پاتھ پہ بھی بیٹھ کے تعلیم حاصل کرے گا اور وہ ایک اچھا اور کامیاب انسان بنے گا. اس بات پہ غور کیجیے گا. اچھا سر, کووڈ کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ اسکولز میں کووڈ کے SOPs اور جو ویکسینیشن ہے اس کا اسکولز نے کیا, انتظامیہ نے کیا نکالا ہے رول کہ بچے کو 12 سال سے بڑا ہے تو ویکسینیشن کارڈ ہونا چاہیے, اور چھوٹے بچوں کے لیے کیا ان کے پیرنٹس کو ویکسینیشن اور ویکسینیٹڈ ہونا چاہیے, SOPs پہ کس طرح عمل, ماسک پہننا, یہ سب چیزیں فالو کی جا رہی ہیں اسکولز میں؟ جی بالکل, دیکھیں ماسک تو اب ریچول بن چکا ہے بچوں کے لیے, اور سینیٹائزیشن جو ہے وہ اب تو بچے خود بھی بہت سارے لے کر آتے ہیں, اپنے طور پر سینیٹائز کر رہے ہوتے ہیں. ایک اچھا کانسیپٹ ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ اب کلینینس کی طرف تھوڑا زیادہ فوکس ہو گیا بچوں کا, پہلے شاید اتنا نہیں تھا, تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی پازیٹیو امپیکٹ بھی آئے ہیں. جہاں تک بات ہے بچوں کی کہ وہ SOPs کی, تو SOPs تو فالو ہو رہے ہیں. ویکسینیشن کی آپ نے جو بات کی, تو ویکسینیشن دیکھیں 12 اینڈ ابو کے لیے ابھی گورنمنٹ کے ریگولیشنز ہیں, تو وہ تو ہم بچوں کو ود دا پیسج آف ٹائم کروا رہے ہیں, کیونکہ ایک بہت بڑی کوانٹٹی ہے بچوں کی, تو اتنی جلدی وہ کام نہیں ہو سکتا تھا. لیکن کافی اسکولس کی جو ہمارے پر رپورٹ ہیں 70% سے زیادہ اسکول کے بچے ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں. جو تھوڑے بہت بچے ہیں ان کو کچھ ریزنز ہیں, کچھ ایسٹمیٹک بچے ہوتے ہیں, کچھ بچوں کو کچھ اور ریزنز ہوتے ہیں, میڈیکل ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ابھی تک ویکسین نہیں لگا رہے. اور کچھ کیسز میں پیرنٹس بھی بہت زیادہ کوشیس ہوتے ہیں کہ بچوں کو ویکسینیشن نہیں لگانی ہے, ہمیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو ان کو بھی تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے میں اسکول کو ٹائم لگ رہا ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب کوئی بھی جو پینڈیمک آئے گا اس کے حساب سے اب یہ نارمل جیسے ہم پولیو کے ڈراپس پلاتے ہیں, اسی طرح اب اسکولوں کے اندر بھی ویکسینیشن کا سلسلہ ہے. اسکول میں ٹیم بھی آتی ہیں جو کہ ویکسینیشن کر رہی ہیں, تو اب پیرنٹ کو بھی تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا ہوگا کہ اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کوئی پالیسی لے کر آ رہا ہے, اوبویسلی کسی نہ کسی سینیریو سے یا اچھی نیت سے ہی لے کر آ رہا ہوگا, تو ہم تو پیرنٹ کو یہی کنونس کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے اور آپ کو اس کو کمپلائی کرنا ہے. تو پیرنٹ کو تھوڑا سا چاہیے کہ کوآپریٹ کریں, اور ہم تو اتنا بھی اوپن کر دیتے ہیں کہ آپ کسی اور جگہ سے کروا کر لے آئیں, ہمیں صرف کارڈ جمع کروا دیں, تاکہ کیونکہ اسکول کے اوپر بھی جو ہے نا پریشر ہوتا ہے گورنمنٹ کا کہ آپ کو کمپلائی کرنا ہے, آپ کو جو انسٹرکشن دی جا رہی ہیں وہ آپ کو کمپلیٹ کرنی ہے. تو اس سینیریو کے اندر اگر اسکول کمپلیٹ نہیں کر رہا ہوتا تو اسکول پہ بھی ایکشنز ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ ڈپٹی کمشنر ہاؤس سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی تھوڑا سا کوشیس ہونا ہوتا ہے کہ ہم آرڈرز کو پوری طرح کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے سر, ابھی بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے والدین جو ہیں وہ ڈر رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے کہ پھر سے اسکولز بند ہو جائیں گے. تو کیا وہ صحیح سمجھ رہے ہیں یا وہ غلط سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کو انہوں نے ابھی تک ایڈمیشن نہیں کروایا, 2 سال سے بچہ گھر میں ہے اور ابھی تک گھر میں ہی ہے, اور ٹیوشنز وغیرہ جو کہ وہ دلوا رہے ہوں گے, بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے. لیکن یہ ان کا سوچنا یا سمجھنا, آپ کی اسکولز پرائیویٹ ایسوسیشن کیا کہتی ہے کہ اب اسکولز دوبارہ سے بند ہونے کا کوئی چانس ہے؟ ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ بچوں کو اسکول بھیجیں تاکہ وہ آگے بڑھیں, تعلیم حاصل کریں؟ نہیں, الحمدللہ اب تو دیکھیں آپ پوری دنیا میں جس طرح سے معاملات نارملائز ہو چکے ہیں, اور پاکستان میں بھی ریسنٹلی ابھی جو کووڈ کی ویو آئی تھی اس کے اندر آپ نے سب نے, بلکہ اس کی جو ایگزامپل ہے کہ ابھی جو کووڈ کی ویو ریسنٹلی آئی تھی اس کے اندر اسکولس کو بند نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, ہاں اسٹیگر کلاسز کر دی گئی تھی, آلٹرنیٹ کلاسز کر دی گئی تھیں, اس کے اندر یہ SOPs تو ہو سکتے ہیں. لیکن اب اسکول بند کرنے پہ تو جو ہم اتنے عرصے سے میں تو کہوں گا چلاتے رہے کہ اسکول کو بند نہ کیا جائے, ایجوکیشن کا بہت لاس ہو جائے گا, جو کہ ہو چکا ہے, کافی لاس ہو چکا ہے. تو اب گورنمنٹ کو بھی, اور ایون میں تو اب اپریشیٹ کرتا ہوں پیرنٹس کو بھی, اب اس کی نالج ڈیولپ ہو چکی ہے کہ اسکول کو بند نہ کیا جائے. تو جتنے بھی پیرنٹ جنہوں نے ابھی بچوں کا ایڈمیشن نہیں کرایا, میں تو ان کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے کسی بھی قریبی اسکول میں جائیں, ایڈمیشن ضرور کروائیں, کیونکہ دیکھیں بچوں کے ایجوکیشن پروسیس جو ہے وہ اسکول سے ہی شروع ہوتا ہے, اور گھر میں اتنی انوائرمنٹ بنتا نہیں ہے کہ آپ اگر ہوم ٹیوشن دلوا رہے ہیں یا آپ ٹیوشن پہ بھیج رہے ہیں تو وہ بچہ اتنا گروم ہو سکے گا. اسکول کے اندر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز بھی کرائی جاتی ہیں, اور گرومنگ پروسیس بھی ہوتا ہے بچوں کا, وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے. بالکل, یہ بہت ضروری ہے. آپ پلیز اپنے بچوں کا ایڈمیشنز کرائیں جنہوں نے نہیں کرائے. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو لے کے چلیں گے کچن کی دنیا میں, ملوائیں گے کوئین سے اور جانیں گے آج کیا بنا رہی ہے. تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.